वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। आज की ये मुबारक रात बहुत ही बरकत और रहमत वाली है और मैंने शब बारात में और शब मेराज में ये अर्ज़ किया कि एक रात उम्मत के लिए अफजल है और एक रात हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए अफजल है। हमारे लिए अफजल कौन सी, हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए कौन सी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सबसे अफजल रात वो है जिस रात आपने सर की आंखों से अल्लाह का दीदार किया, और हमारे लिए सबसे अफजल रात वो है जिस रात हमारे आका दुनिया में तशरीफ ले आए, यानी रबीउल अव्वल उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। खुदा ने ना खुदाई की, खुद इंसानी सफीने की कि रहमत बन के आई 12वीं शब इस महीने की। अजल के रोज जिसकी धूम थी वो आज की शब है, जो किस्मत के लिए मकसूद थी वो आज की शब है। जगहों पर सुबह जश्न ईद का सामान होता था, उधर शैतान कितना अपनी नाकामी पे रोता था। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि ये सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, मुबारक हो हबीबे किबरिया तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपका नूर जो है अजीज़ान गिरामी ये असल में बनाया गया, और रब्बे करीम ने जो है ये जब चाहा इरादा फरमाया कि लोग जो है मेरी रबूबियत को जाने, मेरा रब होना जाहिर हो जाए, तो रब्बे करीम ने जो है अपने नूर के फैज से अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अजीज़ान गिरामी जब वो नूर पैदा हुआ तो पैदा होते ही सजदा रेज हो गया। आप देखिए ये कौन सा वक्त है, न जमी है, न आसमान है, न सितारे हैं, न सूरज है, न चांद है, न दरिया है, न समंदर है, न आबशार है, न पहाड़ है, न सहरा है, न जन्नत है, न जहन्नम है, न फरिश्ते है, न जिब्रील है, न मीकाइल है, न इज़राइल है, न इसराफील है, न हजरत आदम है, न हुराने बहिश्त है। पैदा करने वाला रब्बे जुल जलाल है और पैदा होने वाला नूर मुस्तफा है, हुजूर अलैहिस्सलाम का नूर। और अल्लाहु अकबर, कायनात में पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर जब नूर को पैदा किया सजदा रेज हो गया, और सजदा रेज होकर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह होने लगी। अल्लाह अल्लाह, रब्बे करीम आज बहुत खुश है कि किसी ने मुझे सुभान कहा। रब्बे करीम आज खुश है कि आज इस नूर ने जो है मेरी तारीफ की। रब इतना खुश हुआ कि फरमाया, ऐ नूरे मुस्तफा, तूने जो है कायनात में सबसे पहले हमारी हम्द की है, हम तुम्हारा नाम जो है वो मोहम्मद रखते हैं। अब कयामत तक सारी कायनात तुम्हारी तारीफ करती रहेगी, हर जगह पर जो है तुम्हारी तारीफ होगी, तुम ही पर अल्लाह अल्लाह सब कुछ होगा। आप देखिए कि कितनी प्यारी शान है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इज्जत अता फरमाई, रब्बे करीम ने हजरत आदम को अजमत अता की, हजरत आदम को अल्लाह ने बुलंदी दी। किस तरह दी कि फरिश्तों के जरिए जो है वो सजदा करवाया। फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों तुम सब जो है आदम को सजदा करो, अगरचे ये खाकी है लेकिन तुमसे अफजल जो है इसका रुतबा है। अल्लाह अल्लाह, रब का हुक्म आया, सारे फरिश्ते
اللہ کے حضور جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ حکم تو رب کا تھا، حضرت آدم کو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، لیکن عزیزان گرامی رب کریم نے فرشتوں کا ساتھ نہ دیا۔ رب کریم جو ہے کسی کو سجدہ کرنے سے پاک ہے، لیکن جب بات آئی اپنے حبیب کی تو کیسی عزت دی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے فرشتو تم بھی جو ہے میرے نبی پر درود بھیجو اور میں بھی ساتھ تمہارے میرے نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ یہ دیکھیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو رب نے جو ہے کیسی شان عطا فرمائی، کیسی بلندی عطا فرمائی، کیسا شرف دیا کہ رہتی دنیا تک جو ہے کائنات ان پر درود السلام بھیجتی رہے گی۔ جلاء الافہام میں جو ہے میں نے یہ پڑھا کہ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے۔ کبھی ہم درود پاک جو پڑھتے ہیں اس پر غور کیجئے گا، ہم تو صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں، حقیقت میں ہم میں سے کوئی بھی حقیقت میں درود نہیں بھیجتا۔ ترجمہ کر لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ درود بھیج ہمارے آقا پر، ہمارے مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم تو اللہ سے التجا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ سے مناجات کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، مولا تو درود بے اپنے حبیب علیہ السلام پر۔ آپ غور کریں کہ ہم جو ہے اس میں سے کوئی درود نہیں بھیج رہا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ دعا کا رخ کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھنا ہے تو حضور پر اگر کوئی ہستی درود بھیجتی ہے تو وہ اللہ کی ذات بھیجتی ہے۔ اب سوچنا ہے کہ رب کریم کا درود بھیجنا کیا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیا ہے، تو فرمایا جلاء الافہام میں کہ فرشتوں کا درود بھیجنا یہ ہے کہ فرشتے جو ہے ہما وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پیارے نبی پاک علیہ السلام کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ اور اللہ کا درود بھیجنا یہ کیا ہے؟ اللہ جلاء الافہام میں ہے کہ رب کریم کا درود بھیجنا یہ ہے کہ رب کریم ہما وقت فرشتوں کے سامنے اپنے حبیب کی تعریف و توصیف کرتا رہتا ہے۔ بتائیے کہ جن کا رب ان کی تعریف کرے، جن کا رب توصیف کرے، آپ کی ہماری انہیں کیا ضرورت ہے؟ یہ اکنی چونی یہ بیچارے سارا سال جو ہے پورا زور لگا رہے، سارے نٹ بورڈ ٹائٹ کر لیں کہ حضور کا ذکر ختم ہو جائے، بیچارے خود ختم ہو گئے، مر کر مٹی میں مل گئے۔ آج ان کو جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن دیکھیے جو مٹانے آئے تھے وہ خود مٹ گئے اور ذکر مصطفیٰ ہمیشہ سے بلند و بالا ہی ہو رہا ہے۔ حضور کا ذکر جو ہے یعنی مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ عزیزان گرامی کیسا انصاف ہے۔ میں نے جو ہے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ ایک چھوٹا سا جھنڈا 300-400 روپے کا یہ جھنڈا ہے، آپ دیکھیے سنی لگاتا ہے، پڑوسی کو تکلیف ہو جاتی ہے اور موبائل نکالتا ہے، کتنے والا؟ 1.5 لاکھ والا، لاکھ والا، 2 لاکھ والا، ایسے تصویر بناتا ہے۔ اسراف ہے یہ، فضول خرچی۔ میں نے کہا اچھا یہ جو 1.5 لاکھ کا موبائل جو جیب میں تو نے رکھا 25,000 کا استعمال کر، 20,000 کا استعمال کر، باقی فضول ہے، باقی اسراف ہے، اسراف حرام ہے، ناجائز ہے۔ عزیزان گرامی یہ دیکھیے اولاد کی خوشی میں کتنا خرچ کرتے ہیں، میں تو حیرت میں پڑ جاتا ہوں۔ لوگ زکاتیں جمع کر کر کے جو ہے وہ لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لوگ زکات کے پیسوں سے جو ہے بچی کی شادیوں میں مہندیاں کرتے ہیں، لوگ زکات کے پیسے قرضے لے لے کر جو ہے وہ لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں، اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جب آقا کریم علیہ السلام کی میلاد پر 500 روپے کا جھنڈا، 1000 روپے کی لائٹ اگر سنی مسلمان لگائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا دل میں کچھ اور ہے اور کچھ تکلیف ہے۔
اور زیادہ ہاں یہ بات کر کے آگے بڑھوں گا کہ ٹھیک ہے تمہیں جو ہے تمہاری اولاد کی خوشی مبارک، ہمیں ہمارا نبی مبارک ہو، ہمیں ہمارا نبی مبارک ہو۔ اور یاد رکھنا تم نبی کو کیا دو گے، حضور علیہ السلام کو ہم کیا دیں گے۔ وہ آج بھی اس قبر انور میں جہاں حضور آرام فرما ہے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون سی امت؟ جس کو نماز کا وقت کا ٹائم نہیں ہے، جس کی جماعت جا رہی ہے پرواہ نہیں ہے، شراب امت پیتی ہے، زنا امت کرتی ہے، حضور کے ذکر سے اس امت کو تکلیف ہوتی ہے، انگوٹھے چومتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے شرماتے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ارے ایسے کھل کر انگوٹھے چوم تاکہ دیکھنے والا کہے عاشق مصطفیٰ بیٹھا ہے۔ شرماتا کیا ہے؟ ایسے کھل کر مصطفیٰ کے نام محمد پر، اور کوئی پوچھے کیوں چومتا ہے تو کہا اپنی طرف سے نہیں چومتا، یار غار ساتھی مزار چومتے تھے اسی لیے چوم رہا ہوں، ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں، انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کو ادا کر رہا ہوں۔ یہی مشابہت کی بات ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے جس کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے، جس کی نقل اتارتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر فرماتے تھے کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مجھے وہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو کہا جاتا ہے مسخرہ بہروپیہ، یہ شروع سے ہوتے ہیں، آج کل بھی نظر آتے ہوں گے آپ کو، منہ پہ کلر بھی لگاتے ہیں، عجیب و غریب کپڑے بھی پہنتے، کوئی ٹیپو سلطان کا روب دھارتا ہے، ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، اشعار سناتے ہیں، مارکیٹ والے کچھ پیسے دے دیتے ہیں، وہ چلے جاتے، انہیں ہم کہتے ہیں بہروپیہ، جو لبادہ اوڑھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ فرعون خبیث جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت عداوت رکھتا تھا، نفرت رکھتا تھا، وہ ایک بہروپیہ کو بلاتا ہے، وہ بہروپیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایسے پیاری سی ٹوپی پہنتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جھبا پہنتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بال بناتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح جو ہے وہ نقل کیا کرتا۔ فرعون کے محل میں فرعون خوش ہوتا، بہت زیادہ خوش ہوتا۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ کو پتا چلا، رب سے عرض کی اے مالک و مولا تو اس پر عذاب نازل کر، یہ میری نقل کرتا ہے، یہ میری طرح ٹوپی پہنتا ہے، میری طرح جبہ پہنتا ہے، میری طرح بولتا ہے، میری طرح بال رکھتا ہے، مولا عذاب بھیج۔ رب فرماتا ہے موسیٰ عذاب کیسے بھیجوں، اگرچہ نقل کرتا ہے مگر پیارے نقل تیری کر رہا ہے، نقل تو تیری کر رہا ہے، تو میرا کلیم ہے، تجھ سے محبت ہے، جو تیری نقل کرے گا وہ مجھے بھی اچھا لگے گا، عذاب نہیں بھیجوں گا۔ ذرا سوچئے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح نقل کرے رب کریم عذاب روک دیتا ہے، تو سوچئے جو عاشق رسول حضور کا امتی حضور کی محبت میں ان کی نقل کرے، سنتوں پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ان پر کتنی مصیبتیں روکتا ہوگا، ان پر کتنی کرم کی بارش کرتا ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، اچھوں کی نقل کرنی چاہیے۔ لوگوں کو ذرا زہر تو لگتا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا یکم محرم سے 10 محرم تک کالے کپڑے مت پہنو، کیونکہ یہ شیعوں کی مشابہت ہے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ سے یہ کہوں، یہ پیچھے ہندو پاڑا ہے، وہاں پر آپ میں سے کوئی بھی مسلمان کشکا ایسے لگا کر نکل جائیے، راستے میں دیکھنے والے کیا بولیں گے، یہ ہندو ہے، کیونکہ یہ ان کی جو ہے مشابہت کر رہا ہے۔ اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن یہ کشکا جو ہے یہ ہندوؤں کی پہچان ہے، اس لیے الزام لگے گا، انگلی اٹھے گی۔ اگر کوئی جو ہے عیسائی پاڑے سے صلیب گلے میں لٹکا کر ایسے چین میں صلیب پلس کا نشان لگا کر اگر وہ نکلے، اگرچہ مسلمان ہے، دیکھنے والے کیا کہیں گے،
یہ عیسائی لگتا ہے، عیسائیوں کا نشان جو ہے اس نے پہنا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں کہ دیکھو یکم محرم سے 10 محرم تک جو ہے وہ کالے مت پہنو ورنہ لوگ کالوں میں شمار کریں گے، ورنہ لوگ جو ہے تمہیں رافضیوں میں شمار کریں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ ہمیں روکا اور یہ فرمایا کہ بد مذہبوں کی مشابہت سے بچو، اگر تمہیں عقل نقل کرنی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ادا کرو، حضور کی سنتیں ادا کرو، حضور کی سنتوں سے جو ہے وہ محبت کرو۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کپڑوں سے کیا ہوتا ہے، ارے بھائی سال میں 365 دن ہے، روز پہنا کر، میری بلا سے روز پہن کر نکل، میں کون سا کوئی تیرا ٹھیکیدار ہوں، پہن، لیکن 10 دن جو ہے وہ شریعت میں ممنوع ہے، اس لیے کہ مشابہت ہوتی ہے کالوں کی، اس لیے ہم سب کو جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اب آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے حبیب کو دیا، اور جب حضور دنیا میں تشریف لائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے دادا جان تھے ان کی گود میں آئے، اور گود میں جب آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے مبارک وجود کو ایسے گود میں لیا، اور جتنے بھی اہل مکہ تھے ان سے کہا میں اس کا نام محمد رکھتا ہوں۔ یعنی رب کریم نے حضرت عبد المطلب کے دل کے اندر یہ القاء کیا کہ یہ نام ہو۔ اب حضرت عبد المطلب سے پوچھا گیا کہ حضور یہ نام تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ نام تو پہلے کسی نے نہیں رکھا، آپ نے یہ نام اپنے پوتے کا کیوں رکھا؟ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس لیے ان کا نام محمد رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس نام کی برکت سے ہمیشہ کائنات ان کی تعریف کرتی رہے، ان کی توصیف کرتی رہے۔ آپ دیکھیے کہ کیسی جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان و عظمت ہے، اور رب کریم جو ہے آپ سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ آپ جانتے ہیں شہر مکہ ہے، اس میں کعبہ بھی ہے، حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں حتیم بھی ہے، اس میں اور بھی مبارک جگہ ہے، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جب رب کریم جو ہے سورہ بلد میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب ہمیں قسم ہے اس شہر مکہ کی، اے مالک و مولا کائی کی قسم یاد فرما رہا ہے، کیا اس لیے کہ اس میں مکہ ہے، اس میں کعبہ ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں زمزم شریف کا کنواں ہے، کیا اس لیے قسم یاد کی کہ اس میں جو ہے وہ صحیح کرنے کی جگہ ہے، یعنی صفا اور مروہ؟ اللہ اللہ، رب فرماتا ہے اس لیے نہیں، لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، ارے قسم اس لیے کہ پیارے اس شہر مکہ میں تم جلوہ کرو، اس شہر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا۔ تو اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ محبوب تم اس میں جو ہے وہ جلوہ گر ہو۔ اب آئیے عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال آئے وہ سال جو ہے تمام سالوں میں افضل، جس مہینے میں آئے وہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں میں افضل، آپ جس دن آئے وہ دن جو ہے تمام دنوں میں افضل، آپ جس تاریخ آئے وہ تاریخ جو ہے تمام تاریخوں میں افضل، آپ جس وقت آئے وہ وقت جو ہے تمام اوقات میں افضل، اور آپ جس گھڑی آئے وہ گھڑی تمام گھڑیوں میں افضل ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب ہوا 100 فگن
दीन और दुनिया का चांद आया खलवत से जलवत में असरा का चांद निकला जिस वक्त मसऊद बतहा का चांद जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। यानी मेरे आका जिस साहत जिस लम्हा जिस घड़ी आप आए कायनात में वो घड़ी जो है तमाम घड़ियों से अफजल है। निस्बत तो देखिए कि 12वीं वाले के लिए रब ने दुनिया बनाई, क्या मतलब साल में कितने महीने हैं 12, साल में महीने 12, रात में कितने घंटे, दिन में कितने घंटे, ला इलाहा इल्लल्लाह में कितने हुरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हुरूफ। और यही 12वीं है कि जिसको सुन के अहले मोहब्बत के चेहरे चमक उठते हैं और जिनके दिल में बुग़्ज़ होता है तो 12:30 बजने लग जाते हैं। आप देखिए यही वो 12वीं है जिसके बारे में कहा कि रबी पाक तुझ पर अहले सुन्नत क्यों न कुर्बा हो कि तेरी 12वीं तारीख को जाने कमर आया। सहाबे रहमत बारी है 12वीं तारीख, करम का चश्मा जारी है 12वीं तारीख। हमेशा तूने गुलामों के दिल किए ठंडे, जले जो तुझसे वो नारी है 12वीं तारीख। और आशिक रसूल कहते हैं ना क्यों आज झूमे कि सरकार आए, खुदा की खुदाई के मुख्तार आए, ना क्यों 12वीं पे हमें प्यार आए कि आए इसी रोज सरकार आए। अजीजाने गिरामी इसी रोज नबियों के सरवर रसूलों के रहबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए। रात कहती है ऐ मालिक व मौला मेरी सातों में तेरे हबीब दुनिया में आए। उधर दिन कहता है ऐ मालिक व मौला मेरी सातों में मेरे औकात में जो है तेरे हबीब दुनिया में आए ताकि मुझ दिन को फजीलत मिले। रात कहती है कि मुझे फजीलत मिले। अल्लाह ताला ने कैसा एहतमाम किया कि सुबह सादिक के वक्त जब रात जा रही थी और दिन जो है आ रहा था अपने हबीब को भेजा ताकि रात भी फैजियाब हो जाए दिन भी फैजियाब हो जाए, रात को भी सआदत मिल जाए और दिन को भी जो है वो सआदत मिले। ऐसा हसीन इंतजाम अल्लाह ने किया। और जरा सोचिए अजीजाने गिरामी रब्बे करीम कादिर मुतलक है, शबे कदर में पैदा कर देता, शबे बारात में पैदा कर देता, जुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 रातें जिसकी कसम कुरान मजीद में याद फरमाई उसमें पैदा कर देता। रब ताला जो है माह रमजान में पैदा कर देता लेकिन नहीं किया। इसलिए वजह यह है कि दुनिया कहेगी कि हबीब जो है शबे कदर में पैदा हुए तो शबे कदर की वजह से हुजूर को फजीलत मिली। शबे बारात में इसलिए पैदा नहीं किया कि लोग कहेंगे शबे बारात में आए, शबे बारात की वजह से फजीलत मिली। माह रमजान में इसलिए पैदा नहीं किया कि लोग कहेंगे रमजान की वजह से फजीलत मिली, बल्कि अल्लाह ताला ने जो है वो सेंटर में रबीउल अव्वल के महीने में अपने हबीब को 12 तारीख को पैदा किया ताकि सारे महीने जितने भी हैं उन सब को मुस्तफा के कदमों से फजीलत मिल जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के सदके उन्हें फजीलत नसीब हो जाए। अजीजाने गिरामी यहां पर एक बात मैं फिर रखूंगा, ये हमारे उलमा मुतलक लिखते हैं और शेख मुहक्किक जो कि 11वीं सदी के अजीम मुहद्दिस हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कमाल की बात लिखते हैं। आप फरमाते हैं कि शबे मीलाद यानी जो आज की रात है, आज की जो रात है, देखिए मैं इसलिए लोगों को कहता हूं कि खुदा के वास्ते अपने काम जल्दी बंद कर दो, अपनी नौकरियों से जल्दी फारिग हो जाओ, अपने काम काज छोड़ दो। दिन में भी कहा कि सारी रातें नसीब के लिए, आज की रात अल्लाह के हबीब के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी अपने गुलामों के लिए अश्कबारी करते रहे। आज गुलामों का काम है कि महबूब की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे लोग हैं कि जो तैयारी से काम काज छोड़कर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए कि महबूब की मीठी नजर हो जाए। अजीजाने गिरामी शबे कद्र से भी ये रात अफजल,
شب معراج سے افضل، شب برات سے افضل؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ مولانا صاحب شب قدر سے افضل؟ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس تو میں نے انہیں کھول کر دکھایا، میں نے کہا ہم نہیں کہتے، صدیوں پرانے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ما ثبت من السنہ میں 11ویں صدی کے مجدد اور محدث شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، اور مواہب اللدنیہ میں غالباً 9ویں صدی کے محدث امام احمد قسطلانی علیہ رحمہ نے لکھا۔ کیا لکھا؟ فرمایا 4 وجوہات ہیں، 4 جس کی بنا پر شب قدر جو ہے شب قدر سے شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے۔ کہا پہلی؟ فرمایا پہلی یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اور شب میلاد میں صاحب قرآن خود تشریف لے آئے۔ دوسری وجہ تنزل الملائکۃ والروح۔ کیا مطلب؟ کہ شب قدر میں جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، شب قدر میں جبریل اور فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور شب میلاد جبریل اور فرشتوں کے سردار سید دو عالم تشریف لاتے ہیں۔ تیسری چیز، شب قدر سے وہی فضیلت پاتا ہے جو اس رات عبادت کرے۔ جو گھوڑے گدھے بکریاں گائیں بیچ کے سوتا ہے اس کو شب قدر سے کوئی فضیلت نہیں، کوئی حصہ نہیں ملتا، لیکن شب میلاد وہ رات ہے کہ محبوب کا امتی سویا ہوا ہو تو بھی رحمتیں برستی رہتی۔ اور چوتھی چیز، شب قدر سے صرف مسلمان فیض پاتا ہے۔ کون پاتا ہے؟ صرف مسلمان۔ کافروں کو شب قدر سے فیض نہیں ملتا، لیکن شب میلاد مصطفیٰ وہ عظیم رات ہے کہ جس سے کائنات کا ذرہ ذرہ فیض پا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ فیض پاتا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مبارک رات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں جو ہے پھر عطا کی ہے، یہ ہمارے لیے خوش بختی ہے، اسے ہم نے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا۔ روڈوں پر آپ دیکھیے گا کہ نوجوانوں کے ریلے کے ریلے جا رہے ہوں گے، بائکوں پر گھوم رہے ہوں گے، کوئی لائٹنگ دیکھ رہا ہوگا، کوئی نہ جانے کون کون سی چیزیں دیکھنے کے لیے وقت کو ضائع کر رہا ہوگا، کوئی چوک پہ بیٹھا ہوگا، کوئی فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوگا، کوئی ہوٹلوں پہ بیٹھا ہوگا، کوئی موبائل لے کر بیٹھا ہوگا۔ ہم نے آپ نے جو ہے ان کا حصہ نہیں بننا۔ آقا کریم علیہ السلام کی طرف دیکھیے گا کہ انہوں نے جو ہے ساری زندگی اپنے غلاموں کو یاد رکھا، انہوں نے ساری زندگی اپنی امت کو یاد رکھا۔ ذرا سوچئے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور اس دن جو ہے رب کریم فرمائے گا اے حضرات انبیاء اپنی اپنی جو ہے جنت میں نشست پر چلے جاؤ، اللہ اللہ سارے انبیاء اٹھیں گے، حضرت آدم بھی اٹھیں گے، حضرت نوح بھی اٹھیں گے، حضرت سلیمان بھی اٹھیں گے، حضرت ابراہیم بھی اٹھیں گے، حضرت اسماعیل بھی اٹھیں گے، سارے انبیاء حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سب اٹھیں گے اور جنت میں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں میں جنت میں اپنی جگہ پر نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کے نور سے تو جنت بنی، جنت تو آپ کا انتظار کر رہی، آپ جنت میں اپنی نشست پر نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے کیا جواب دیا۔ آقا فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ اگر میں جنت میں اپنی مسند پر بیٹھ گیا تو میری گناہگار امت کو جنت میں کون لے جائے گا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام زور سے آواز لگائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ کے امتی کو فرشتہ گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، آقا ادھر بھاگیں گے اور اس امتی کو فرشتے سے چھڑوا کر سینے سے لگا کر شفاعت کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، پھر وہ وقت آئے گا کہ اتنی شفاعت کہ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ کہیں گے اے اللہ کے حبیب، آپ کو رب نے کتنی شان عطا کی ہے، میں جہنم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک غلام بھی نہیں بچا، آپ نے تو سب کو جنت میں بھیج دیا، ایک غلام بھی۔ اور کون غلام؟ جو عقیدہ جس کا صحیح ہوگا، جو خوش عقیدہ ہوگا، ایمان پر جس کا خاتمہ ہوا ہوگا، وہ امتی حضور علیہ السلام۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کمال کی عرض کرو، جب دیگر امتوں کو آپ جو ہے وہ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے، جب دیگر امتیں جنت کی طرف جائیں گے تو ان کے نبی جو ہے ان کا استقبال کریں گے دروازے پر۔ حضرت آدم کی امت جب جنت میں جائے گی، حضرت آدم استقبال کریں گے، حضرت نوح کی امت جائے گی، حضرت نوح استقبال کریں گے، حضرت ابراہیم کی جائے گی، آپ استقبال کریں گے، حضرت اسماعیل کی جائے گی، وہ استقبال کریں گے۔ لیکن میرے آقا کی شان دیکھیے، حدیث شریف میں آیا، آقا فرماتے ہیں کہ جب لوائے الحمد کے مبارک جھنڈے کو لے کر میں جو ہے اپنے غلاموں کو لے کر جنت کی طرف جب بڑھوں گا تو ساری امت کے تو استقبال جو ہے ان کے نبی نے کی ہے، اور جب میں اپنے غلاموں کو لے کر جاؤں گا تو خود رب ذوالجلال میرا استقبال کرے گا، میری امت کا استقبال کرے گا۔ اور اس وقت جو ہے میرے جنتی امتی جس طرح زمین پر آج بیٹھ کر 14ویں کے چاند کو بالکل صاف دیکھتے ہیں، اسی طرح جنت کے دروازے پر میرے امتی اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، دیدار الہی کا جام پی رہے ہوں گے، دیدار الہی کا شربت پی رہے ہوں گے، اور جس رب کی ساری زندگی عبادت کرتے رہے اس رب کا سر کی آنکھوں سے دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیے اس امت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے کتنا بڑا مقام ملا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ اب آپ ہم سب بتائیں کہ سونے کے لیے تو سارا سال ہوتا ہے، لیکن یہ جو رات آتی ہے اس میں جو ہے آقا علیہ السلام کی محبت میں جاگنا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہماری ہی صرف مسجد میں آئیں، نہیں، آپ محمدی گراؤنڈ چلے جائیں، آپ جو ہے کسی اہل سنت کی دوسری مسجد میں چلے جائیں، آپ فیضان مدینہ چلے جائیں، لیکن جو ہے اگر آپ نے جو ہے اس رات کو گزارنا ہے تو محبت رسول میں گزارنا ہے، یاد رسول میں گزارنا ہے، حضور کی جو ہے وہ چاہت میں گزارنا ہے۔ اسی لیے الحمدللہ میں نے یہ سوچا کہ جب ہم شب قدر میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، جب ہم شب برات میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، جب ہم شب معراج میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، جب ہم طاق راتوں میں صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ 12ویں شب کو بھی صلاۃ و تسبیح پڑھ کے آقا کی بارگاہ میں تحفہ پیش کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی صلاۃ و تسبیح کا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا 2 بجے، آپ بھی آئیے اور صلاۃ و تسبیح میں شامل ہوں، پھر انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے اور بیان ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا 5 میں جو ہے 5 کب، یعنی کیا مطلب 4:55 کا پھر وہ وقت آئے گا کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، نوشہ بناؤ ان کو
दूल्हा बनाओ इनको, है अर्श तक ये शौरा सुबह शब विलादत, और बांटा है दो जहां में तूने जिया का बाया, दे दे हमारा हिस्सा सुबह शब विलादत। ये तो वक्त होता है कि हिस्से तकसीम होते हैं, हिस्से बढ़ते हैं। मैंने पहले भी आपसे कहा कि तफसीर अजीजी के अंदर अल्लाह अकबर, अभी अभी मगरिब का वक्त, कबूलियत का वक्त गुजरा है, जुमे का दिन था। अपने नमाजियों को मैं खास कहता हूं, हर जुमा मगरिब से चंद मिनट पहले, 2, 3, 4 मिनट पहले मगरिब से जुमे के दिन अल्लाह ताला से बंदा जो मांगता है उसे दिया जाता है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह देखा कि जुम्मे के दिन मगरिब से कबल हमारे कई दुकानदार रिहायशी मस्जिद में 10 मिनट पहले आते हैं और अल्लाह ताला से मांगते ही रहते हैं। वहां से मिल रहा होता है, ये ले रहे होते। यहां इतना मिलेगा कि रख भी नहीं पाओगे, दुकान पर रहोगे 100, 200, 1000, 5000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। कस्टमर जो है इससे ज्यादा नफा नहीं देगा। उसकी बारगाह में अगर आओ, वजह क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते, सियासिता की हदीस कि जुमा के दिन असर से मगरिब की साथ अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है। मैं सोचने लगा कि ये वजह क्या है ऐसी, कोई तो राज होगा, कोई तो इसमें हिकमत। फिर मुझे एक हदीस पाक मिली तफसीर अजीजी में, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि जुम्मे का दिन कबूलियत का, लेकिन असर से मगरिब के दरमियान साथ यानी मगरिब से कबल, ये कबूलियत की घड़ियां क्यों? कहा इसलिए कि इन घड़ियों में मेरे रब ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम को पैदा किया था। पैदा जुम्मे के दिन किया, लेकिन घड़ियां कौन सी थी? मगरिब से कबल, असर और मगरिब के दरमियान वाली। तो जब मैंने ये पढ़ा कि वो घड़ी कि जिस घड़ी में हजरत आदम पैदा हुए, रब ताला अपने बंदों की दुआओं को कबूल करता है, तो सुबह शादी के वक्त 12 रबीउल अव्वल हजरत आदम के भी आका दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त कितनी दुआएं कबूल होती होंगी, उस वक्त कितने लोग झोलियां भर के ले जाते होंगे, उस वक्त जो है कितने लोग जो है अपने दामन को मुरादों से भर के लेके जाते होंगे। कई ऐसे लोग मिले, मौलाना साहब औलाद नहीं थी, सुबह 12 के वक्त अल्लाह की बारगाह में। और ये भी अर्ज करो, ये सुबह 12 जब आका दुनिया में तशरीफ लाए, मक्के में जितनी औरतें हामिला थीं, अल्लाह ने सबको महबूब के सदके बेटे अता किए। कोई बेटी पैदा नहीं हुई, सबको अल्लाह ने बेटे दिए। और इसी का फैज मेरे गौस को भी मिला। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला नो शबे रमजान जब पैदा हुए तो पूरे बगदाद में जितनी हामिला थी सबको रब ने बेटे अता की। अजीजाने गिरामी, तो उन लोगों ने कहा कि हमारे पास औलाद नहीं थी, औलाद थी तो बेटियां थी, लेकिन सुबह 12 के वक्त हमने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद और सलाम पढ़ा और अल्लाह की बारगाह में हमने बेटे की इल्तिजा की, तो इस साल अल्लाह ने बेटा अता फरमाया। कोई ने दुकान मांगी, उसने अल्लाह ने उसे दुकान अता कर, किसी ने बेहतरीन किस्म का मकान मांगा, अल्लाह ने उसे मकान अता किया, और किसी ने मुस्तफा से मुस्तफा को मांगा तो अल्लाह ने उसे अपना हबीब अता कर दिया, इसके रसूल अता कर दिया, हुजूर की मोहब्बत अता कर दी कि जो मांगना है मांग लो, जो लेना है सो ले लो। दुनिया के ताजदारों सरकार आ गए, सरकार तशरीफ ले आए, और कितने खुश थे हजरत जिब्रील। आप सीरत हलबिया पढ़ें, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 3 झंडे लाए। ये लोग कहते हैं ये क्या तुमने लगा रखा है, जिधर देखो झंडे।
اپنی بلڈنگوں پر، اپنے گھروں پر، اپنی گیلریوں پر ہم کہتے ہم نے نہیں لگائے۔ سیرت حلبیہ والیوم 1 پیج نمبر 241 حضرت سیدہ ساجدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت جبریل نے 3 جھنڈے لائے، ایک مشرق، ایک مغرب اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر انہوں نے بلند و بالا کر دیا۔ تو اس سے پتا چلا ولادت مصطفیٰ کے وقت جھنڈے لہرانا جبریل امین کی سنت ہے، حضرت جبریل کی سنت ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ جھنڈے لہرائے۔ عزیزان گرامی، نبی پاک علیہ السلام کا ہم جشن مناتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا صاحب یہ عیسائی نہیں ہے، عیسائی یہ حضرت عیسیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں، کرسمس، یہ معاذ اللہ ان کی طرح ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، عیسائی متفقہ طور پر مشرک، عیسائی متفقہ طور پر مشرک وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کی ولادت مناتے ہیں۔ ہمارے میں فرق یہ ہے وہ مشرک ہیں، الحمدللہ ہم صاحب ایمان ہیں، پہلا فرق۔ دوسرا فرق وہ یہ ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اللہ کا بیٹا سمجھ کر ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور ہم اپنے آقا کو اللہ کا بندہ اور ان کا رسول جان کر ان کا میلاد مناتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ فرق بھی یہ کتنا آ گیا۔ جب فرق آ گیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ عزیزان گرامی مشابہت بھی جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ میں نے پڑوسیوں سے پوچھا، ادھر آئے تھے میرے پاس، میں نے کہا پڑوسیوں ابو بکر صدیق کا جلوس نکالتے ہو؟ ایسی زلفیں رکھی تھی، سندھی ٹوپی پہن کر آیا تھا، بولا روڈ پہ ہمارا جلسہ ہوگا۔ میں نے جلسہ نہیں، وہ جلسی ہے، جلسی میں ہم نہیں جاتے۔ کیوں؟ میں نے کہا نام کیا رکھا ہے؟ رسول اللہ کا کبھی جلوس نکالا؟ کبھی رسول اللہ کا دن منایا؟ کہتے مولانا صاحب سیرت کانفرنس ہونی چاہیے۔ میں نے کہا صحابہ نے سیرت کانفرنس منائی؟ ابو بکر صدیق نے کبھی سیرت کانفرنس منائی؟ فاروق اعظم نے منائی؟ ارے جب تم کہتے ہو میلاد مصطفیٰ ثابت نہیں تو سیرت کانفرنس کہاں سے ثابت ہو گئی؟ سیرت کانفرنس، ہم نے حکومت کو بھی لکھا کہ یہ جو سرکاری سطح پر اسلام آباد کے اندر 12 ربیع الاول کو جو سیرت کانفرنس ہوتی ہے وہ سیرت کانفرنس نہیں، اس کا نام میلاد مصطفیٰ رکھا جائے۔ عقل سے سوچو تو جواب یہ ہے کہ سیرت یہ اپنانے کے لیے ہوتی ہے اور میلاد منانے کے لیے ہوتا ہے۔ سیرت کو اپنانے کے لیے ہوتی ہے، سیرت ہے، یہ امامہ سیرت ہے، یہ داڑھی سیرت ہے، نماز سیرت ہے، باجماعت سیرت ہے، اچھی بات سیرت ہے، سچ بولنا سیرت ہے، گالیاں نہ دینا سیرت ہے۔ یہ سیرت جو ہے یہ اپنانے کے لیے اور یہ الحمدللہ میلاد منانے کے لیے۔ تو آخر میں کہنے لگے مولانا صاحب یہ شیعوں کو دکھانے کے لیے ہے تاکہ پتہ چلے ابو بکر صدیق کے چاہنے والے کتنے ہیں، عمر کے چاہنے والے کتنے ہیں، عثمان غنی کے چاہنے والے کتنے ہیں، حضرت علی کے چاہنے والے کتنے، یہ انہیں دکھانے کے لیے۔ تو میں نے کہا سن لے، جب تم جو ہے انہیں دکھانے کے لیے صحابہ کا جلوس نکالتے ہو تو ہم بھی ساری کائنات کے باطل مذہب کو یہ دکھانے کے لیے کہ الحمدللہ مصطفیٰ کے غلام زندہ ہے، ہر گلی سے جلوس نکالتے تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زندہ ہیں، آقا کے چاہنے والے زندہ ہیں اور منانے کا تعلق ہے۔ مولوی صاحب تو ممبر پر بیٹھ کر ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں بدعت، ناجائز، حرام، ایسے فتوے منہ آڑا ٹیڑا کر کے دھانت بجا کر وہ نکالتے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، یہ منانا میں بتاؤں مسلم شریف کی حدیث پاک
اور سند کو پہنچی یہ حدیث سند کے ساتھ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے میرے آقا پیر کا روزہ کیوں؟ آقا نے ببانگ دہل کہا اس لیے کہ اس دن پہلی وحی نازل ہوئی اور اسی دن میری دنیا میں ولادت ہوئی ہے. حدیث بتا رہی ہے اے میرے غلاموں جب میں نبی ہو کر ہر ہفتے اپنا میلاد مناتا ہوں تو تمہیں کتنا منانا چاہیے؟ اگر اب بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھ کر مناؤ تو میں کہتا ہوں آ جاؤ سارے آ جاؤ. نشتر پارک چلتے ہیں, باغ جنا چلتے ہیں, اور کل تم بھی روزہ رکھو. بدعت کا فتویٰ لگانے والے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, بینر لگے گا روزہ رکھ کر میلاد منایا گیا. منایا تو گیا الحمدللہ, تو آتے بھی نہیں ہے پیچھے بھی نہیں. پھر آواز لگاتے ہیں اب یہ SMS چل رہے ہوں گے, مجھے پاس تو سوشل میڈیا نہیں ہے نہ کوئی بڑا موبائل. فیضان مدینہ میں عید کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ مذاق اڑاتے ہیں. نشتر پارک میں عید کی نماز کتنے بجے ہوگی؟ اب میں نے کہا بے وقوف یہ عید کہاں سے آ گئی؟ کہ تم تو کہتے ہو جشن عید میلاد النبی. میں نے کہا یہ عید الفطر عید الاضحیٰ والی نہیں ہے. نادان آدمی, عید کا معنی ہے خوشی, عید کا معنی خوشی ہے. اور پہلے بھی میں نے کہا کہ کسی ملازم کو سیٹ ایکسٹرا 20,000 روپے دے اور 20,000 اچھال کر گھر پہ خوشی خوشی جائے کہ آج تو سیٹ صاحب نے 20 دیے, آج میری عید ہو گئی, تو گھر والے کیا کہیں گے؟ عید کی نماز پڑھ کے آ. کسی کی اولاد نہیں تھی, اللہ نے اسے چاند سا بیٹا دیا 15 سال 20 سال کے بعد, تو کیا وہ ہاسپٹل میں بچہ اچھال کر کہے آج میری عید ہو گئی تو کیا ہاسپٹل والے کہیں گے جا عید کی نماز پڑھ؟ نہیں, اس سے مراد خوشی ہے. ایمان سے بتائیے اگر میرے مصطفیٰ نہ ہوتے تو عید الفطر ہوتی, حضور نہ ہوتے تو عید الاضحیٰ ہوتی, جمعے کے ذریعے 50 عیدیں سال میں ملتی, حضور نہ ہوتے تو کوئی خوشی ہوتی. کیا مطلب کہ جس خوشی کو یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے عید الفطر کی خوشی, عید الاضحیٰ کی خوشی, جمعے کی عید کی دن کی خوشی, تو پھر کیوں نہ ہو جس دن مصطفیٰ تشریف لائے وہ دن عیدوں کی بھی عید ہو جائے. خوشیوں سے بھی آپ بتائیے عید میں کبھی ایسی رونق دیکھی, ایسی روحانیت دیکھی, ایسی چمک دیکھی, ایسے دلوں کا جگمگانا دیکھا؟ نہیں, آسمان کا نور بتا رہا ہے کہ محبوب کبریا آنے والے. اب ایک اور آخری اعتراض, مولانا صاحب وہ تو 1500 سال پہلے آئے تھے. کتنے سال پہلے؟ 1500 سال پہلے آئے تھے, اب کیوں منا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو حضور سے پوچھو یا رسول اللہ آپ آئے تھے دنیا میں تو اسی سال روزہ رکھ لیا ہوتا, 63 سال کی عمر تک کیوں روزہ رکھتے تھے؟ نمبر 2, بخاری شریف کی حدیث پاک, امام مسلم نے بھی اسے نقل کیا. حضور علیہ السلام مدینے آئے, جب مدینے آئے تو یہود کو دیکھا کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا اے یہودیوں 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس لیے کہ آج سے کئی صدیوں پہلے اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کے دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی, اس کی یاد مناتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی میرے آقا یہ تو صدیوں پرانی حضرت موسیٰ کی یاد مناتے ہیں. آقا نے یہ نہیں کہا صدیاں ہو گئی اب کیا ضرورت ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد یہ منائے ہم نہیں منائے. نہیں, مسلم کی حدیث, آقا کے الفاظ, آقا فرماتے حضرت موسیٰ کی یاد منانے کے تو ہم زیادہ حقدار ہیں, ہم جو ہے زیادہ حقدار ہیں. میرے صحابہ یہ تو 10 کو مناتے, 10 کو روزہ رکھ کے مناتے ہیں, تم 9 کو بھی رکھو 10 کو بھی رکھو.
یہ آدھی خوشی مناتے ہیں تم ڈبل خوشیاں مناؤ، یہ ایک مناتے ہیں تم دو دو خوشیاں مناؤ۔ تو اس سے پتہ چلا اس حدیث پاک سے کہ اگرچہ 1500 سال پہلے نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو جشن ولادت ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیشہ منایا جاتا رہے گا۔ میں آخر کی طرف چلتا ہوں کیونکہ ہمیں موضوع کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے تو عزیزان گرامی عالم میں نور ہی نور پھیل گیا، عالم میں نور ہی نور پھیل گیا۔ اور اس کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے در دولت پر آئیں تو حضرت بی بی حلیمہ نے محبوب علیہ السلام کے رخ روشن سے ایسے کپڑا ہٹایا، اور یہ خود کہتی ہے، میں نہیں کہتا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا اور اس کا باپ بھی زندہ ہوتا تو دائی کو کئی انعام سے نوازا جاتا تھا۔ کیا کیا جاتا تھا؟ انعام سے، خوب انعام ملتے، والد تھا خوش ہوتا تھا، انعام پہ انعام، انعام پہ انعام۔ اب ایک تو حضرت بی بی حلیمہ کی سواری کمزور تھی، ایسے لاگر، یعنی سب سے پیچھے حضرت حلیمہ کی سواری، باقی جتنی دائیاں تھیں ان کی اونٹنیاں بڑی قداور تھی، وہ اسپیڈ میں چلی گئی۔ جتنے بھی گھر تھے جن کے باپ موجود تھے، ساری دائیوں نے ان گھروں کا رخ کیا جن کے باپ تھے۔ اب صرف مکے میں ایک میرے آقا کا گھر رہ گیا، میرے آقا کا گھر رہ گیا۔ اب کیا ہوا یہ دیکھیے، میں لالچ یا اس کی بنا پر نہیں کہہ رہا، یہ حضرت بی بی حلیمہ ایک بات کر رہی ہیں کہ اب مجھے یہاں تو جانا ہی ہے، اگرچہ والد نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ملے گا، لیکن جانا ہے۔ تو میں چلی گئی، کیونکہ سواری کمزور، پیچھے بھی رہ گئی، سارے مکے کے گھر میں دوسری دائیاں پہنچ گئی۔ میں گئی، جب آقا کے رخ روشن سے میں نے کپڑا ہٹایا تو نور کی شعاعیں پورے گھر میں ایسے پھیل گئی کہ خدا کی قسم میں آقا کریم کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے اپنا ہوش کھو بیٹھی، مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ اور خود فرماتی ہے آئی تھی مجبوری میں، لیکن جب رخ مصطفیٰ دیکھا تو کہا اب تو لے کر ہی جاؤں گی، اب تو لے کر ہی۔ عزیزان گرامی لمبی گفتگو نہیں کرتا، صرف اتنا کہوں گا کہ جب آئیں تو سواری پیچھے تھی، سواری پیچھے تھی، کمزور تھی، اتنا کھلایا پلایا نہیں جاتا تھا، لیکن جب آقا کو لے کر گئیں تو سب سے آگے بی بی حلیمہ کی سواری، ساری دائیاں پیچھے۔ دائیاں زور سے کہنے لگی حلیمہ کیا وجہ ہے سواری بدل دی؟ پہلے تو تیری اونٹنی پیچھے، اب آگے، وجہ کیا ہے؟ بی بی حلیمہ کہنے لگی نہیں، سواری وہی ہے، سوار بدل گیا، اللہ کا حبیب آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول مرحبا۔ عزیزان گرامی باتیں تو بہت ہیں، بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ رات انشاءاللہ مزید جو ہے اس سلسلے کو ہم جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و مناقب اور آپ کے مقامات کی بلندی یہ ہم پر واضح ہو۔ جب کسی ہستی کی شان سنتے ہیں تو ان کی تعظیم اور محبت بھی بڑھتی جاتی ہے اور بڑھتی ہے کہ ہمارے آقا ایسے ہیں، ہمارے آقا کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بالا ہے۔ تو عزیزان گرامی انشاءاللہ رات 2 بجے صلاۃ و تسبیح انشاءاللہ میں پڑھاؤں گا باجماعت، اور اس کے بعد ذکر الہی، پھر انشاءاللہ یہیں سے
بیان ہم شروع کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہمارے ثنا خواہ جو 2 ہاتھ ہیں وہ انشاءاللہ تعالی صبح صادق تک یعنی 4:55 صبح صادق کے وقت تک انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے 5:10 اول وقت میں انشاءاللہ جو ہے وہ سحری کا معاف کیجئے گا نماز فجر کا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اہتمام ہوگا، تو تمام بھائی جو ہے وہ ضرور شرکت کریں۔ آج کی رات حضور کی محبت میں تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں، بس انشاءاللہ تعالی حضرت جو ہے 2 کلام پڑھیں گے، ایک منقبت میلاد پر سنائیں گے، تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے تو 15-20 منٹ انشاءاللہ تعالی اس میں نیاز بھی تقسیم ہو جائے گی اور دعا بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ زیادہ آپ کو میں نہیں بٹھاؤں گا، نہ میری عادت ہے کہ پورا دن ایک رات میں آپ کو میں سکھا دوں، نہ میری اتنی طاقت ہے۔ تو عزیزان گرامی اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بروز اتوار یوم ختم نبوت ہم منائیں گے ظہر کے بعد، اور ظہر کے بعد تحفظ ختم نبوت پر انشاءاللہ تعالی خصوصی بیان ہوگا۔ اوپر انشاءاللہ تعالی جھولی پھیلائی جائے گی جو حضور کی محبت میں نبی پاک علیہ السلام کے ایصال ثواب کے لیے جو کچھ دینا چاہیں ہماری خواتین تو اس جھولی میں ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر نبی پاک علیہ السلام کا فیض عام فرمائے، آمین۔